बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम वफाकी हुकूमत के मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि काबीना में तौसी से हुकूमती उमूर किस अंदाज में बेहतर चलाए जा सकेंगे और क्या अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के लिए अब एक चैलेंज नहीं रहा। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि बीजिंग कैसे ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वफाक में हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। 1 साल बाद ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत अपनी किफायतशारी और सादगी की बातें भूल चुकी है। ऐसा मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान के मौशी मसाइल अब हल हो चुके हैं और मुश्किलात अब माजी का किस्सा बन चुकी हैं। गुज़श्ता रोज हमने देखा कि वफाकी काबीना में 2 दर्जन से ज़ायद अरकान को शामिल किया गया है। इन अरकान ने ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में हलफ उठाया। 12 वफाकी वज़रा और 9 वज़रा मुमलिकत के साथ 3 वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर और 4 मुआविनीन को मुकर्रर किया गया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक होने की वजह से 1 वफाकी वज़ीर और 2 वज़रा मुमलिकत हलफ नहीं उठा सके। नए वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत की शमूलियत के बाद काबीना की तादाद 46 हो चुकी है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हुकूमत की राह में एक मजबूत और पहले से ज्यादा जारहाना अंदाज अपनाती हुई अपोजिशन हमें दिखाई देती है, जो एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे होकर एहतजाजी तहरीक की तैयारी कर रही है। बानी तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि ईद के बाद एक नई तहरीक का आगाज किया जाए और हुकूमत की राह में रुकावट खड़ी की जाए। ऐसे हालात में आज हम ये सवाल उठाने का हक रखते हैं कि काबीना का हुजम दुगना करने का क्या जवाब है। काबीना में तौसी के बाद क्या रियासती उमूर बेहतर अंदाज में चलाए जा सकेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर राना सनाउल्लाह। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा, वज़ीर आज़म के आप मुशीर हैं सियासी उमूर के, सियासी उमूर इस वक्त हुकूमत के लिए कैसे चल रहे हैं जहाँ पे सारी अपोजिशन मुत्तहिद हो रही है आप लोगों के खिलाफ? क्या आपको लगता है सियासी मामलात खराब करने की पोजीशन में आ रहे हैं वो? नहीं, देखें, यहाँ तक सियासी अमूर का तल्लक है तो वो तो पाकिस्तान में कभी भी जो है वो ठीक नहीं रहे और वैसी ही सूरत हाल अब भी है, कोई इसमें तब्दीली तो है नहीं। यहाँ पे हर इलेक्शन जो है वो डिस्प्यूटेड होता है। हर इलेक्शन के बाद जीतने वाले जो हैं वो उस इलेक्शन के सही होने और जो हारने वाले हैं उसमें धांधली होने का जो है वो नारा लगाते हैं और उसके बाद फिर इसी तरह से जो है वो अगला इलेक्शन आ जाता है। तो इसके ऊपर सियासतदानों ने आज तक बैठ के ना तो कोई गौर व फिक्र किया है और ना ही इस मामले को सुलझाने को तैयार हैं। मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कह दूँ कि मेरी पार्टी, मेरी लीडरशिप हमेशा इन चीज़ों के ऊपर बैठने, इनको सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रही है। हम उस वक्त भी तैयार थे जब हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा था और हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे थे, हमें चोर डाकू के ताने दिए जा रहे थे, और आज भी हम तैयार हैं जबकि हम जो है वो गवर्नमेंट में हैं। हम उस वक्त भी चल के गए थे मियां नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब के घर जी, इस मकसद के लिए कि आएँ, बैठें और बैठ के मामलात को जो है वो सियासी मामलात को सुलझाएँ। तो मामला तो खैर इसी तरह से हैं। जहाँ तक अपोजिशन के इकट्ठे होने की आपने बात की है, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे समझता हूँ कि इत्तेहाद बनना, सियासी जमातों का इकट्ठे होना, मिल बैठना, मामलात के मिल के जो है वो कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना, ये हमेशा जो है वो मुल्क की बेहतरी में जाता है और ये जो है ये एक मुस्बत कोशिश होती है। इसके कभी भी मनफी असरात नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, अब ऑब्वियसली इत्तेहाद जो है वो क्या मकासद हासिल करने के लिए बनाया गया है, उसके लिए स्ट्रगल कितनी होती है, उसकी कामयाबी या नाकामी उसी चीज़ पे डिपेंड करती है। इस वक्त जो अभी 2 दिन हमने देखा है जो कॉन्फ्रेंस के, और उस पर भी आते हैं जो तनकीद की गई, बट जो मकसद वो बताते हैं कि जी एक ही हमारा टारगेट है, हम इस हुकूमत को मानते नहीं है, टारगेट है कि फौरी तौर पे इंतखाबात हो जाएं, फ्री एंड फेयर इंतखाबात हो जाएं। अब उन इंतखाबात में भी वही चीज़ आड़े आ जाती है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की कि भाई वो कैसे फ्री एंड फेयर होंगे क्योंकि इस पे आज तक कभी कोई इकट्ठा बैठा ही नहीं है। आपको लगता है कि ये इतना दबाव, इतना प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं हुकूमत पे कि आप लोग जो है इलेक्शन अनाउंस करने की तरफ चले जाएं?
نہیں دیکھیں اس طرح سے تو مطالبات تو اسی طرح سے کیے جاتے ہیں نا. مطالبات اب میں یہ کہوں کہ اگر اپوزیشن بیٹھ کے یا اپوزیشن کا اتحاد یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی 2029 میں جو ہے وہ الیکشن ہوں گے جی تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ 2029 تک اپوزیشن کرنے کو تیار ہیں, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. لیکن ایسے ہو جائے گا اگر ہم اپنے معاملات کو, اپنے پرابلمز کو ریزالو کر لیں. تو اس وقت تو اپوزیشن سے یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی ایسی بات کریں گے. وہ یہی کہیں گے جو انہوں نے کہا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مدت پوری ہونی چاہیے اور الیکشن جو ہے وہ 2029 میں ہونا چاہیے, تو وہ بالکل کہیں گے کہ یہ فوراً ہونا چاہیے. لیکن فیصلہ کب ہوگا؟ فیصلہ اسی وقت ہوگا کہ جب بیٹھیں گے وہ ہمارے ساتھ یا ہم ان کے ساتھ, اور ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہوگی. تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہوگا جو آپ نے بات کی ہے کہ بھئی جن الیکشن کو جو آپ برا کہہ رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ فوری الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں, تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جو فوری الیکشن اب ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے اعتراضات یا اس قسم کے معاملات جو ہے وہ نہیں ہوں گے. تو بالکل. پہلے تو اس بات کو انشور کریں نا, اور وہ اس کے بعد پھر آگے چلے. تو یہ باتیں کب ہوں گی؟ اس وقت ہوں گی جب کوئی بیٹھے گا بات کرنے کے لیے. بالکل پی ٹی ٹھیک ہے. آئی تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, نہ بات کرنے کو تیار ہے. اگر یہ اتحاد جو بننے جا رہا ہے اس سے میں تو ذاتی طور پہ یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر وہ بن جائے گا تو بیٹھ کے بات ہو جائے گی. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پہلے اوبیسلی آپ کے جو مذاکراتی کمیٹیاں بنی تھیں, دوسری طرف سے بھی تھے لوگ, پاکستان تحریک انصاف کے تھے. اب اس میں اگر خود پہلے تو ہم یہ سن رہے تھے کہ جی جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ شامل شاید نہ ہو, مولانا صاحب باہر چلے گئے ہیں, لیاقت بلوچ صاحب کا بھی ایک بیان آ گیا تھا, لیکن یہ جو 2 دن کی کانفرنس تھی اس میں ان دونوں جماعتوں کی نمائندگی موجود تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سینر ایلیمنٹ آ جانے سے, جس کو آپ لوگ بھی سینر ایلیمنٹ مانتے ہیں کہ جناب یہ سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو سیاست آتی ہے, ان کو فہم و فراست ہے, پی ٹی آئی سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ان سے بات کریں, آپ کو لگتا ہے معاملات سلجھانے کے لیے جو مذاکرات چاہیے وہ مولانا صاحب سے یا ان کی جماعت سے یا جماعت اسلامی سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ کے ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس لیے بہتر ہے, اور یہ میری جو بات ہے یہ کوئی بے وجہ نہیں ہے. دیکھیں جو کمیٹی ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کے لیے جو ہمارے معزز دوست بیٹھے تھے وہ سبھی بڑے سمجھدار, بڑے سینئر لوگ ہیں. لیکن انہوں نے پہلی میٹنگ میں ہمیں آ کے بتایا کہ جی ہمیں اجازت نہیں ہے اس سے زیادہ بات کرنے کی کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, صحیح. اور ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اگلی میٹنگ آپ سے کریں. اگر آپ اگلی میٹنگ میں اگر آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آپ بنائیں گے تو پھر ہم اگلی میٹنگ آپ سے کریں گے, ورنہ ہم آپ سے میٹنگ بھی نہیں کر سکتے. تو بالکل. ان کی مجبوری جو ہے وہ ہمیں معلوم تھا کہ جو انہیں پیچھے سے ڈائریکشن ہے, کیونکہ پی ٹی آئی میں یا تو عمران خان صاحب ہیں تو یا نیچے ان کی سپورٹ ہے, ٹھیک. ان کا ورکر ہے, ان کا ووٹر ہے, درمیان میں کچھ نہیں ہے. تو اگر یہ الائنس بنتا ہے تو پھر اس قسم کی شرائط یا اس قسم کی شرائط کے ساتھ تو گفتگو نہیں ہو سکے گی, نہ کوئی بیٹھے گا. وہ جو بیٹھے گا پھر وہ ساری چیزوں کے اوپر اپنا اختیار لے کے بیٹھے گا, اور جب وہ اس طرح سے بیٹھیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ بہتر پیش رفت جو اس وقت ہمیں اس حوالے سے چاہیے کہ الیکشن ریفارم, سب سے پہلے تو الیکشن ریفارم چاہیے نا. بالکل. اس کے بعد جو ہے وہ ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہے ان کے اوپر بات ہونی چاہیے. باقی چیزیں تو ساری بات کی بات ہے. اچھا رانا صاحب, اوبیسلی آپ لوگوں نے بھی ایک اتحاد بنایا تھا پی ڈی ایم, اور ابھی یہ جو بنا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, اب اس کو آگے جا کے کیا نام دیتے ہیں, کون سربراہ ہوتا ہے, ابھی تو محمود اچکزئی صاحب ہیں. یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس جس کے خواہاں ہیں, خواہش مند ہیں عمران خان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اتنے سنسیئر ہوں گے اس اپوزیشن الائنس کے بننے میں یا اس کی کامیابی میں کہ اگر مولانا صاحب کو بھی سربراہی دینی پڑی تو وہ دے سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے بھی پی ڈی ایم کا سربراہ ان کو ہی بنایا تھا. دیکھیں یہ دینی پڑے گی. عمران خان صاحب جو حاصل کرنا چاہتے تھے 24 نومبر کی کوشش سے,
انہیں اس بات یا اس نتیجے پہ پہنچ جانا چاہیے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے جو حاصل کرنا ہے وہ سیاسی طریقہ کار، سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے سے ہی حاصل کرنا ہے، ڈیڈ لاک کے ذریعے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ اتحاد اگر اس سے کچھ حاصل کرنا ہوگا تو پھر اس اتحاد کے تابع ہونا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ذمہ داری دے دیں اور اس کے بعد اختیار کوئی نہ دیں۔ یہ چیزیں تو بٹ اس سے خان پہلے صاحب کی بھی جو آپ ابھی کے تک علم میں ہے۔ سیاست یا سٹینس رہا ہے وہ کافی اوبیسلی ریجیڈیٹی کی طرف رہا ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہے۔ اب مولانا صاحب کو لے کے یا مولانا صاحب کا خان صاحب کے بارے میں جو ایک ہمیشہ سے، آج کا نہیں ڈے ون سے جو وہ یہودی لابی کا ایجنٹ ان کو قرار دیتے ہیں، یہ بڑے سخت موقف ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر اتنی گنجائش اس وقت سیاست میں موجود ہے یا اتنا زیادہ کھٹک رہی ہے یہ حکومت کہ وہ تمام اپنے جو اصل نظریے ہیں یا ویوز ہیں ان سے بھی دونوں پیچھے ہٹ جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، سیاست میں جو ہے وہ جو ہوتی ہے نا تقاریر یا بعض اوقات ایموشنز میں باتیں ہو جاتی ہیں، یعنی اگر آپ کو کسی سے کوئی دقت یا کوئی مشکل پہنچتی ہے تو آپ جذبات میں بھی کوئی بات کہہ دیتے ہیں، تو سیاست دانوں میں یہ گنجائش ہوتی ہے۔ سیاست میں اتنی لچک ہونی چاہیے کہ اگر آج دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو کل ایک بڑے کاز کے لیے اگر دونوں کو اکٹھا بیٹھنا پڑ جائے تو بیٹھ سکیں۔ یہ پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ہاں کوئی اچنبے کی بات ہے۔ تو یہ تو ہوتا ہے۔ اب آپ پی ٹی آئی نے جن لوگوں کو ساتھ لیا ہے ان کے متعلق ان کے نظریات پہلے ادروائز تھے۔ پرویز الہی صاحب کے متعلق جو عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں آپ کے علم میں ہے، شیخ رشید صاحب جو عمران خان صاحب کے متعلق کہتے رہے وہ بھی سب کو علم ہے، لیکن اس کے بعد پھر اکٹھے کام بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو سیاست میں چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ایک چیز حکومت کے اس وقت چیلنج کے اوپر آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی احتجاج کے، اپنی مزاحمت کے مختلف رنگ دکھا دیے حکومت کو، چاہے وہ ریلیاں لے کر آنا تھا، اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنا تھا، یہاں دھرنے کا پلان تھا، جلسے جلوس، یہ ساری چیزیں انہوں نے کر کے دکھا دی۔ مولانا صاحب کا جو ورکر ہے آن دی ادر ہینڈ، وہ پھر بڑا تگڑا ورکر ہے جو ان کا سپورٹر ہے، جب وہ سڑکوں پہ آتا ہے، وہ ہم نے اسلام آباد میں دیکھیں، وہ پھر ہلنے کا نام نہیں لیتا، وہ حکم کی تعمیل کرتا ہے قیادت کی۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی طرح 26 نومبر کو بھاگنے والا نہیں ہے۔ تو کیا اگر مولانا صاحب بھی آ جاتے ہیں اسی طریقے سے سڑکوں پہ تو حکومت کے لیے وہ چیلنج ہوگا؟ مولانا کبھی اس طرح سے سڑکوں پہ نہیں آئیں گے۔ نہیں آئیں گے؟ اچھا۔ مولانا جو ہے وہ بالکل، وہ ان کا احتجاج جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ وہ کبھی اس طرح کا نعرہ نہیں لگائیں گے کہ ہم نے سر سے کفن باندھ لیا ہے اور ہم اب بندوقیں اٹھا کے جو ہے وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ اپنے جنازے پڑھنے کا جو ہے وہ پیغام دے آئے ہیں۔ ایسی بات انہوں نے کبھی نہیں کی اور ایسا وہ کریں گے بھی نہیں۔ اگر وہ احتجاج کریں گے، اگر وہ ریلی کریں گے، اگر وہ لانگ مارچ کریں گے، اس سے پہلے انہوں نے کوئی ایک لانگ مارچ تو نہیں کیا، 20 لانگ مارچ کیے ہیں۔ کبھی بھی ان کا نہ یہ موقف رہا ہے نہ ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ تو ان کا اوبیسلی ایک بہت لمبی تاریخ ہے احتجاج کی، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جب کرتے ہیں اپنا ورکر سڑکوں پر لے کر آتے ہیں تو وہ اسٹریٹ پاور کیا ہوتی ہے وہ سب کو بتاتے ضرور ہیں۔ لیکن اس میں رانا صاحب ایک چیز بتائیے کہ کل اور پرسوں 2 دن جو کانفرنس یہاں پر ہوتی رہی، اس کے اندر جو تقاریر ہوئیں وہ تو ایک طرف، بٹ وہ جو طریقہ کار پہ حکومت کو کرٹیسائز کیا گیا کہ ہمیں جی اجازت ہی نہیں دی گئی اور دیواریں پھلانگ کے قیادت جا رہی ہے اور وینیوز نہیں مل رہے ہیں، یو تھنک کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی اف ٹرو؟ نہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی اور نہ حکومت نے کی ہے۔ یہ تو بڑی بے ضرر حکومت ہے، یہ ان کو بھی معلوم ہے۔ بالکل حکومت کے کسی لیول پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو کانفرنس جو ہے وہ نہ کرنے دی جائے۔ اب اگر وہاں پہ کسی انتظامی افسر نے وہاں پہ جو ہے وہ کوئی بات کی ہے تو جو میں نے معلوم کیا ہے تو مجھے تو یہ بتایا گیا کہ جی
وہاں پہ ان کی حفاظت کے لیے ہم نے فورس کو کھڑا کیا تھا. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں روکنے کے لیے کھڑا کیا تھا. لیکن وہاں پہ کوئی ایسی صورت سامنے آئی نہیں. ویسے میٹنگ انہوں نے وہاں پہ اپنی کانفرنس انہوں نے کی ہے, تقاریر بھی کی ہیں, اور کسی کے خلاف نہ تو کوئی مقدمہ درج ہوا ہے, نہ ہی کسی کو گرفتار کیا گیا ہے. تو اب اس کی حقیقت کیا ہے, یہ کس حد تک بات درست ہے, تو یہ انتظامی لیول پہ کوئی وہاں پہ معاملہ ہوا ہے. گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ ان کو اکٹھے نہ ہونے دیا جائے یا ان کو کانفرنس نہ کرنے دی جائے. اوکے, ٹھیک ہے. اب اس میں بہت اوبیسلی نئی جماعتیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کے سابقہ ساتھی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو ہیں, ان کی بھی جماعت سامنے آ چکی ہے, عوام پاکستان. انہوں نے کل جو باتیں کی ہیں, حکومت پہ تو تنقید اپنی جگہ, خان صاحب پہ بھی تنقید انہوں نے کی ہے, اور کہیں نہ کہیں اوبیسلی وہ ایک جو ریفٹ ہے, ٹسل ہے یا کانٹرڈکشن ہے, وہ دونوں کے نظریات میں اور خیالات میں وہ صاف نظر آ رہا ہے. تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ کمپرومائز کر سکیں گے ان چیزوں کے اوپر؟ نہیں, دیکھیں جو بنیادی چیزیں ان کے اوپر تو کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر اپنے بنیادی جو سوچ ہے اس کے اوپر اگر مولانا فضل الرحمان, محمود خان اچکزئی یا شاہد خاقان عباسی صاحب اگر وہ میاں نواز شریف سے اختلاف کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب سے کیوں نہیں کریں گے؟ یعنی اگر رواداری, لحاظ, عزت کا آپ بات کریں تو میاں نواز شریف صاحب جو لوگوں کے ساتھ جس طرح سے وہ لوگوں کو عزت دیتے ہیں, جس رواداری سے وہ پیش آتے ہیں, تو عمران خان صاحب تو اس کا عصر شیر بھی نہیں ہے جتنا وہ احترام کرتے ہیں ان صاحبان کا. تو اگر وہ اپنی ایک سوچ کی بنیاد پہ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ بالکل کریں گے. یہ بات درست ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بنیادی جو اصول ہے, سوچ ہے, اس پہ اوبیسلی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک مختصر سا وقفہ, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب, یہ بتائیے کہ حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے, اور حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج جس کا بار بار تقریباً سبھی نے ذکر کیا وہ اکانومی تھا, اور جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تب بھی یہی مقصد جو ہے وہ عوام کو بتایا جاتا تھا. ابھی کل بڑی تنقید ہوئی پھر سے جب آپ کی وزیر اعظم کی کابینہ جو ہے وہ دوگنا ہو گئی, 46 کابینہ کے ارکان ہو گئے ہیں ایس اے پی ایمز کو ملا کے اور معاونین کو ملا کے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف اکانومی کی حالت ہے, ایک طرف آسٹیریٹی میجرز لیے جا رہے ہیں, اور کابینہ بڑھا دی گئی ہے, کل اس پہ بھی تنقید کافی ہوئی اپوزیشن کی طرف سے. نہیں, دیکھیں اپوزیشن نے تو تنقید کرنی ہے, ان کا بالکل حق ہے, انہیں تنقید کرنی چاہیے. لیکن اگر تو یہ اس لمٹ سے زیادہ ہو گئی ہے جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے تو پھر تو بالکل غلط ہے. اس کو بالکل کسی طور پہ بھی سپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے. اور اگر جو 11% کا ایک اپنا جو ہے وہ حد آئین نے مقرر کی ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر تنقید جو ہے نا وہ سبسٹینشیٹ نہیں کرتی. باقی اپوزیشن کو بالکل کرنی چاہیے. تو ایک وزیر کے پاس 3 جو ہے وہ محکمے ہوں, اور اس محکمے کا خرچہ اگر جو ہے وہ یعنی ان بلینز ہے, تو ایک منسٹر کی جو تنخواہ ہے یا منسٹر کا جو خرچہ ہے, تو اس سے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو کیا خسارہ پڑے گا یا اس کو فائدہ ہوگا؟ یقیناً فائدہ ہوگا. تو اس لیے میری جو ہے وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک کابینہ میں جو توسیع ہوئی ہے اور جس طرح پورٹ فولیوز کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے, اس سے آپ کے جو سیاسی امور, بلکہ سیاسی بھی نہیں ریاستی امور کہہ لیجئے, وہ چلانے میں بہتر انداز میں مدد ملے گی؟ جی دیکھیں, اگر ایک یعنی آپ کسی ڈویژن کی بات کر لیں جو پورٹ فولیو یا منسٹری ہے, تو اس کا خرچہ جو ہے وہ بجٹ ان بلینز ہے. اور اگر وہ اس کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, نہ کوئی ایڈوائزر ہے, نہ کوئی منسٹر ہے, تو یہ صورت بہتر ہے یا کسی کو ہونا چاہیے
اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایک ایڈوائزر یا منسٹر کے جو ہے وہ اخراجات سے. اسی لیے جو ہے وہ آئین نے اور قانون نے اجازت دی ہے کہ جی یہ ایک لمٹ ہے، اس لمٹ میں آپ 5 ایڈوائزر مقرر کر سکتے ہیں، آپ اتنے جو ہے وہ منسٹر یا اسٹیٹ منسٹر مقرر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر تو یہ تعداد جو ہے وہ ود ان دوز لمٹس ہے، بلکہ اس سے کم ہے، تو پھر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اپوزیشن کو تو پھر اعتراض کرنا ہے، انہوں نے اگر کیا ہے، لیکن اگر وہ ود ان لمٹس ہے تو وہ تو اچھا. اس میں کوئی اس پہ رانا جو ہے صاحب وہ غلط آپ نہیں کی ہے. اتحادی جماعت اوبویسلی آئینی عہدوں پہ بھی وہ موجود ہیں، ویسے بھی وہ آپ کے اپنے آپ کو آپ کا اتحادی کہتے ہیں، لیکن وہ جہاں پہ کابینہ کی بات آئے، ذمہ داری لینے کی بات آئے، پورٹ فولیوز آگے چلانے کی بات آئے، وہاں پہ کیوں شامل نہیں ہو رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی ایک وزیر جو ہے، حالانکہ خود اسحاق ڈار صاحب ان کے پاس گئے، آفر کیا، وزیر اعظم کا پیغام دیا، ایک نہیں کئی بار، وہ کیوں نہیں آتے آپ کے ساتھ؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایک نہیں کئی بار، بلکہ اس بار بھی. لیکن دیکھیں ہر سیاسی جماعت کو اپنے الیکٹوریٹ، اپنی پولیٹکس کو دیکھنے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کا حق ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے ہمارے ساتھ ہے. اگر وہ ساتھ نہ ہو تو گورنمنٹ، آپ کو نمبر گیمز آپ کے سامنے ہے، اگر وہ ساتھ نہ ہو تو گورنمنٹ قائم نہیں رہ سکتی. وہ ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے اپنی سیاست کے لیے یہ بہتر سمجھا ہے کہ ہم کیبنٹ کی رسپانسبلٹیز نہ لیں. باقی انہوں نے کانسٹیٹیوشنل آفیسز جو ہم ان کی رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے، اور وہ پوری طرح سے ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں. لیکن ان کو اپنے سیاسی فیصلے کرنے کا جو ہے وہ حق حاصل ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے. ٹھیک ہے. پی ڈی ایم کی بھی جب حکومت بنی تھی اس وقت کابینہ کا حصہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی، اور شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس ٹائم بھی دونوں طرف سے کافی ایک دوسرے کی وزارتوں پہ اور ایک دوسرے کو نوازنے پہ تنقید ہو رہی تھی. بہرحال رانا صاحب ایک اور چیز جس کا یہاں پہ تذکرہ لازمی ہے، جو ایک پنجاب حکومت کی طرف سے اخبارات کو اشتہارات دیے گئے، سی ایم صاحبہ نے کیا کیا اچیو کیا ہے 1 سال کے اندر، اس پہ بڑی تنقید ہو رہی تھی. کل انفیکٹ اس کانفرنس میں ہمارے جو کچھ صحافی حضرات ہیں وہ بھی کافی انہوں نے تقریریں کی ہیں کہ اکانومی اگر اچھی نہیں ہے تو اخبارات کو پھر یہ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کے اشتہارات کیوں دیے گئے؟ دیکھیں میں بڑا مختصر سا اس کا جواب دیتا ہوں جی. کہ اگر میڈیا جو ہے، میڈیا اس وقت 4th پلر آف اسٹیٹ ہے، بلکہ تمام جو پلرز ہیں ان میں سے یہ زیادہ بڑا پلر ہے، مضبوط ہے، اور اس کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کا ویل اسٹیبلش ہونا جو ہے وہ جمہوریت کے لیے بڑا ضروری ہے. اور اگر حکومت اشتہارات جو ہے نا وہ بند کر دے، اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ اشتہارات دینا جو ہے یہ بالکل ریاست کے مفادات کے منافی ہے اور یہ فضول خرچی ہے، تو میڈیا جو ہے نا یہ بند ہو جائے گا کل ہی. کسی پیکا ایکٹ کی کسی ایکٹ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جواب آپ نے تو ایسا اس دیا ہے نا، وہ کہتے ہیں جو ہے نا، وہ ہماری فیصلہ بادی پنجابی میں کہتے ہیں نا، گالی مکا چھڑی تسی پھر اب آگے اس سے بات ہی نہیں کر سکتے. آپ نے کہا چوتھا جو ستون ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیے رانا صاحب، آپ کے اب ظاہر ہے پنجاب کی کارکردگی ہم نے اس دن دیکھی، اخبارات میں بھی دیکھی، اشتہارات میں بھی دیکھی، بٹ ادروائز بھی اوبیسلی پریس کانفرنس میں بتایا جا رہا ہوتا، اور کوئی اس سے انکار نہیں کر رہا کہ کام ہو رہا ہے. اب یہاں پہ بھی ہمیں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اچھے آنا شروع ہو گئے ہیں. جو ڈپلومیٹک آئسولیشن تھی پاکستان اس سے باہر آ رہا ہے. کل ہی ابو دھابی کے جو ولی عہد ہیں وہ ہم نے یہاں پہ دیکھے ہیں، اس میں بڑی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس حد تک جائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اگلے الیکشن میں اپنی مدت پوری کرنے کے بعد بھی بڑی کامیابی حاصل کر سکے گی، یا ایک جیل میں بیٹھا شخص جو ہے بقول ان کی جماعت کے اور سپورٹرز کے کہ جی نہ نکالیں جیل سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری تو پاپولیرٹی اسی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اگلے الیکشن میں دیکھیے گا گنجائش ہی نہیں ہوگی کسی اور جماعت کی؟ دیکھیں میں ان تینوں چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں
دیکھیں پنجاب میں جو چیف منسٹر میڈم مریم نواز شریف صاحبہ جو کر رہی ہیں، دیکھیں وہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف نے تعمیر و ترقی کا ایک بہت زبردست دور جو ہے وہ پنجاب میں بھی اور بعد میں مرکز میں بھی، اور انہوں نے اکانومی کو اوپن کیا۔ انہوں نے بڑے ہی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ آئیڈیاز اور اکانومی میں بہت نئے اس وقت کے حوالے سے جو ہے وہ ایکسپیرینسز کیے، اور جن کا ملک کو فائدہ ہوا۔ بدقسمتی کہ ان کو کسی نے چلنے نہیں دیا۔ لیکن پی ایم ایل این کی سیاست میں مریم نواز شریف صاحبہ نے پہلی دفعہ ایک عام آدمی جو ہے نا، عام آدمی، اس کو فوکس کیا ہے۔ تعمیر و ترقی کا پہلو بھی ٹھیک ہے، وہ دوسرے پروجیکٹس کے بھی کام کر رہی ہیں، لیکن ان کا مین فوکس عام آدمی پہ، کہ عام آدمی کو، طالب علم کو گھر دیا جائے، اسے چھت دی جائے، اسے جو ہے وہ معذور کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ دیکھ بھال کی جائے، ایک بیمار کی جو ہے وہ یعنی عام آدمی جو ہے نا وہ اس کا فوکس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کسان کارڈ لے لیں آپ گرین ٹریکٹر سکیم لے لیں، یعنی اس میں انڈیویجول جو ہے نا، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہیومن سورس پہ ڈیولپمنٹ یا انویسٹمنٹ، تو وہ ہیومن سورس کے اوپر انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کی ہے۔ اس کے ہمیں یعنی ہمیں بڑی امید ہے کہ اس کے بڑے ہی دور رس نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور پولیٹیکلی بھی ادروائز بھی اب جب آئیں گے تو پھر جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا۔ دوسری بات آپ نے کی اکانومی کی۔ جی، میاں شہباز شریف نے اپنی ٹیم کے ساتھ، بلکہ اس میں سمجھتا ہوں کہ 75% ان کا اپنا اور باقی 25% جو ہے وہ ٹیم کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور اس ملک کو اکانومی کے بحران سے نکال لیا ہے۔ یہ اکانومی جو آئی سی یو میں جا چکی تھی نا، انہوں نے اس کو نکال کے وارڈ میں لے آئے ہیں، اور اب اللہ کرے کہ اس کو جو ہے وہ گھر تک آنا جو ہے وہ نصیب ہو۔ تیسری بات آ جائیں آپ عمران خان صاحب کے، وہ جیل میں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ مزاحمت کی سیاست کی ہے۔ مزاحمت کا بھی ایک اپنا ووٹ ہے، اس کی ایک پاپولیرٹی ہے، اور اگر ایک آدمی مزاحمت کرے گا اور جیل میں بیٹھے گا تو میں اب یہ کہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں، اس کا بھی ایک ووٹ ہے۔ ہم نے ساری لائف جو ہے وہ مزاحمت کی ہے، ہمارے خلاف مقدمات بنے، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، تو لوگوں نے اس چیز سے جو ہے وہ پیار کیا ہے۔ تو یہ بھی چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن اگر سیاستدان جو ہیں وہ بیٹھ کے سیاسی قضیے کو بھی حل کر لے تو یہ عام آدمی کے حالات بھی جو ہے وہ یعنی جو سالوں میں بہتر ہو رہے ہیں دنوں میں بہتر ہو جائیں گے۔ اکانومی جو آئی سی یو سے نکل کے وارڈ میں آ گئی ہے، یہ کل ہی گھر تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی، اور جو جیل میں بیٹھے ہیں وہ بھی آئیں باہر آ کے جو ہے وہ اپنے لوگوں میں جو ہے وہ اپنی سیاست کریں، اپنا جو ہے وہ اپنی پارٹی کو چلائیں، اور جب الیکشن ہوں تو اس میں سبھی جو ہے وہ لوگوں کے پاس جائیں، اور ایک فری اور فیئر الیکشن کے نتیجے میں جو لوگ فیصلہ کریں اس فیصلے کو ہارنے والے بھی قبول کریں اور جیتنے والے بھی قبول کریں۔ یہ مفاہمت کی بات آپ کرتے ہیں، آپ نے پہلے بھی بیان دیا تھا کہ اگر 3 یہ شخصیات ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتی ہیں تو 70 سال کے مسائل 70 دنوں میں حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی جماعت کے کچھ لوگ جو ہیں نا وہ اگری نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی سب سے بات ہو سکتی ہے، عمران خان سے نہیں ہو سکتی۔ نہیں سن لینا، جب یہ میں نے بات کی تھی جی، تو اس بات پہ 2 شخصیات نے، آصف علی زرداری صاحب نے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی، اور میاں نواز شریف صاحب نے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن عمران خان صاحب نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ وہ اگلے دن ہی یہ بیان دیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے، وہ تو باہر میں کھلاڑی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ رویے جو ہے نا، یہ ان چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، اور اس کے بغیر میں یہ آپ کو بتا دوں اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بغیر جو ہے نا وہ پھر ٹھیک ہے، سارے اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا کام اپنی اپنی محنت کرتے رہیں گے، لیکن اس کا حل جو ہے نا وہ وہیں پہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ سارے
ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے، اور یہ بات 21 اکتوبر 2023 کو میاں نواز شریف نے، پوری قوم نے بھی سنا تھا، اور پورا ایک بہت بڑا جلسہ تھا لاہور میں، تو انہوں نے کم و بیش یہی بات کی تھی ٹھیک، بالکل کہ اس ملک نے بحران سے نکلنا ہے تو سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. صحیح ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا، ٹیبل پہ بیٹھنا اور ریکنسائل کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں اس وقت. رانا ثناء اللہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹوڈے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. امریکہ میں ٹرمپ کی آمد سے قبل ہی چین نے اپنی پالیسیز کو اس انداز میں ڈھالنا شروع کر دیا تھا کہ اس کو نقصان کے بجائے فائدہ پہنچے، اور ہم ایسا ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. آج ٹرمپ کی فیصلہ سازی کے ذریعے چین فائدہ اٹھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور چین کی عالمی طاقت کے ساتھ اہمیت میں بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے. ٹرمپ کا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے دستبردار ہونا ہو یا US-8 کی بندش، ٹرمپ کی فیصلہ سازی یا یورپی یونین پر ٹیرف پالیسی کا نفاذ، امریکہ چین کے لیے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی مزید گنجائش پیدا کر رہا ہے. اب اگر چین کی پالیسیز کی بات کی جائے تو چین کو اندازہ تھا کہ ٹرمپ کی آمد کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہوگی، ٹریڈ کے ساتھ ٹیکنالوجی وار کا آغاز ہوگا، اور تائیوان کی موجودہ صورتحال بھی مزید کشیدہ ہو سکتی ہے. اور ایسا ہی ہوا جیسا چین کے پالیسی میکرز سوچ رہے تھے. ٹرمپ نے آتے ساتھ چین سے ہونے والی درآمدات پر 10% ڈیوٹی کا نفاذ کر دیا. جوابی کارروائی کے طور پر چین نے جارحانہ انداز اپنانے کی بجائے خاموشی سے کچھ امریکی مصنوعات پر ڈیوٹی کا نفاذ کیا، اور امریکی کمپنی گوگل کے خلاف اینٹی مونوپلی لاز کی خلاف ورزی کی تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا. چین کو اندازہ ہے کہ دونوں ممالک میں مجموعی طور پر امریکہ بہتر پوزیشن میں ہے، کیونکہ امریکہ کی چین سے درآمدات کئی گنا زیادہ ہیں، اور واشنگٹن ٹیرف لگانے کی بہتر پوزیشن میں ہے. امریکہ کی نسبت چین کی درآمدات بہت محدود ہیں. چینی پالیسی میکرز کو اپنی کمزور پوزیشن کا اندازہ آج سے 8 برس قبل اس وقت ہوا جب پہلی مرتبہ ٹرمپ وائٹ ہاؤس پر براجمان ہوئے اور انہوں نے چین پر ٹیرف کے نفاذ کا آغاز کیا تھا، اور یوں چین نے 8 برس قبل اپنی پالیسی کی ریفارم کا آغاز کر دیا. سب سے پہلے چین نے اپنے ٹریڈنگ آپشنز کو مزید وسیع کیا. چین نے گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے ساتھ بہتر تجارتی تعلقات استوار کرنے شروع کیے، جن کی مدد سے چین بیک ڈور چینل سے امریکی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ٹیرف پالیسی کا نفاذ امریکہ اور چین کے مابین تجارت پر لاگو ہوتا ہے، اور کسی تیسرے ملک کے ذریعے تجارت ممکن ہو سکتی ہے. سال 2024 میں چینی ٹریڈ سرپلس $1 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے، جس کی نمایاں وجہ نئی منڈیاں ہیں جہاں چینی مصنوعات برآمد کی جاتی ہیں. ان میں برازیل، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل ہیں. ان میں سے بہت سارے ممالک چینی مصنوعات کو اسمبل کر کے امریکہ برآمد کر دیتے ہیں. گزشتہ چند سالوں میں چین نے ایشیا اور لاطینی امریکہ میں سرمایہ کاری کے ذریعے سپلائی نیٹ ورکس پہلے کی نسبت بہت زیادہ مضبوط کیے ہیں. مثال کے طور پر چین کی ویتنام میں سرمایہ کاری بڑھ کر $4.5 بلین تک پہنچ چکی ہے، جبکہ دونوں ممالک کے مابین بائی لیٹرل ٹریڈ اس وقت $260 بلین سے بھی بڑھ چکی ہے. چین کی امریکہ کے ہمسایہ ممالک برازیل اور میکسیکو میں بھی سرمایہ کاری میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. چین کی اولین ترجیح ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست تجارت کی راہ کھل سکے، لیکن چین مشکل صورتحال کے لیے بھی تیار ہے. چین کی تیسرے ملک کے ذریعے ٹریڈ پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا بھی ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں امریکی صدر ٹرمپ تیسرے ملک کو بھی سزا دینے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ٹرمپ نے پاناما کے معاملے میں دھمکی دی تھی. بیجنگ کے پاس اس قسم کی پرابلم کا کوئی واضح حل موجود نہیں، لیکن اس صورتحال کے امکانات بہت کم ہیں. گزشتہ 8 سال کی تیاری کے بعد چینی پالیسی میکرز کا کہنا ہے کہ چین ٹرمپ کی معاشی پالیسیز کا مقابلہ کرنے اور برداشت کرنے کی اب مکمل اہلیت رکھتا ہے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امریکہ ہی دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے جہاں سب سے زیادہ چینی مصنوعات کا استعمال کیا جاتا ہے. امریکہ کی طرف سے ٹیرف کسی بھی طور پر چین کی انڈسٹری کے لیے سود مند نہیں، اور نہ ہی کسی بھی طور پر امریکی عوام کے مفاد میں ہے.
یہ سوچنا کہ ٹیرف کی مدد سے امریکہ کی لوکل انڈسٹری کی پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی، یہ بھی اتنا آسان نہیں۔ انڈسٹری کی شروعات کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ امریکہ اور ٹرمپ کی کوشش ہے کہ کسی بھی طور پر چین کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے، لیکن ٹرمپ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں اس کے بارے میں آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.